अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट राइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके मुनसिफाना हुकूक नहीं हासिल हो जाते। इसराइल अपनी रिवायती बर्बरियत पर उतरा हुआ है। गज़ा को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। शोधा की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फ़लस्तीनी मुसलमानों को बुनियादी हुकूक जिनमें पानी, बिजली और तिबी सहूलियात हैं उनसे महरूम रखा जा रहा है। आलमी बरादरी भी अपनी रिवायती खामोशी तोड़ने से गुरेज़ा हैं, बल्कि आलमी बरादरी से तो कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि इसराइल के इस मुश्किल वक्त में आलमी बरादरी इसराइल के साथ है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फ़लस्तीन और इसराइल का ये मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है और क्या वाकई वो वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपना मुकदमा सही तरीके से लड़ सके। और इसके अलावा पाकिस्तानी कौम मुश्किल के इस वक्त में फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। क्या ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ और वाज़ेह तरीके से आलमी बरादरी को बताए। आज के प्रोग्राम में आप लोग ये सब कुछ देखेंगे, तो हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी अवाम की एक मुश्तरका राय है कि फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम पर पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के साथ है। इसी पर बात करने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो बताइएगा कि फ़लस्तीन पर होने वाले जो मज़ालिम हैं उस पर क्या राय रखते हैं आप? तो ये अभी से थोड़ी चल रहे हैं, ये तो 2001 1974 से चलते आ रहे हैं। तो ये पहला तो वाक़या नहीं है। पहले 2021 में जब लास्ट हमला किया था क्या नाम है इजराइल ने, तो उसमें हमास ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब हमास ने रिएक्शन दिया है तो अब वो लोग अपने आप को इस तरह साबित कर रहे हैं कि वो मजलूम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक होकर जो है? बिल्कुल आ गया है। पाकिस्तान से कितने लोग रेडी हैं जो जाना चाह रहे हैं फ़लस्तीन। बहुत ममालिक, मुसलमान ममालिक उनका साथ भी दे रहे हैं, तो चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनकी जो है वो इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है। हाँ, ये एक तरीके से गलत है, लेकिन अगर देखा जाए जो है ना इजराइल ने जो करा है, वो उनको मस्जिद अक्सा में नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे, उनके एम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो ज़ाहिर है वो जब अटैक बैक करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो करेंगे। अब इसराइल भी तो यही कर रहा है। इसराइल जब उन पे हमला कर रहा है, उनको नहीं पता कि गज़ा में हमास के जो है हेड क्वार्टर्स है, तो वो भी तो यही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये नहीं मान रहे कि हम जो है ना जुल्म कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मज़लूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा कि ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इसराइल की जानिब से, उस पर आलमी मीडिया, आलमी ताकतें खामोश हैं, क्या वजह है इसकी? मीडिया तो बस उछालता है, क्या करें। अब ये तो शुरू से चलता आ रहा है। हमें चाहिए कि मिल के, हम पाकिस्तान को भी चाहिए उनके साथ दें। फ़लस्तीन का हमस ने साथ दिया है, अब आगे वक्त आने पर पाकिस्तान को भी चाहिए उनका साथ दे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, या जिस तरीके से यकजहती दिखानी चाहिए उसी तरीके से दिखाई जा रही है, या ज़रूरत है कि कुछ और इक़दामात भी होने चाहिए? फ़लस्तीन में जो मुसलमान हैं वो माशाल्लाह पावरफुल हैं, अपने पास पावर रखते हैं। वहाँ के लोग एक हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, इस्लाम के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सियासतदान का पूरा नहीं हो रहा, सियासतदान ही ऐसे हमारे। हमें चाहिए पाकिस्तान वालों को कि फ़लस्तीन का साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है, इसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं और आलमी मीडिया, आलमी ताकतें खामोश हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही है कि जो आप देख रही हैं प्रोपोगेंडा वगैरह चल रहा है एक तरीके से इसराइल का, जो भी मुझे सबको पता ही है कि कौन उनके पीछे बैक पे है। और फ़लस्तीन की जो हमारी जो OIC का इजलास हुआ था वो भी किसी एक तरीके से कामयाब नहीं हो सका। तो जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो अगला बंदा आपको जो है एक तरीके से प्रेशराइज़ करता रहेगा, वो अपनी मनमानी करता रहेगा। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है, फ़लस्तीन तो एक तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा का और एक तरीके से तीनों कौमों का, यहूद हो गए, अंसार हो गए और मुसलमान हो गए, तब सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है अपने दीन के लिहाज से। लेकिन जो हमारे ईसाई और हम लोग हैं वो थोड़े से एक तरीके से अब जो मुसलमानों का लास्ट टाइम जो हमारा था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, तो हमारा उसके बाद से था। तो अब वो लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से खिलाफत उस्मानिया के बाद कि उसको ओवरटेक किया जाए, लेकिन कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी हो चुके हैं। कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ उनकी साजिशें हैं। तो यही है कि जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो अगला बंदा आपको जो है वो
مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، جیسے آپ نے بات کی، کیا وجہ ہے کہ ہم مضبوط نہیں ہو پاتے ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں، کسی مسئلے پر بات نہیں کر پاتے ہیں کھل کر؟ اتحاد نہیں ہے ہم لوگوں میں آپس میں. اگر ہم 10 لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں 10 ممالک میں، ایران، عراق، افغانستان اور سعودی عرب دیکھیں تو کچھ ممالک کے تو کچھ حد تک تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ان کے ساتھ وہ لوگ جو ہے اپنے بزنسز کے لیں یا ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے بات چیت شروع کر دی ہے. لیکن الحمدللہ واحد ہمارا پاکستان ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ہے لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک میں سفر کر سکتے ہیں. یعنی ہم لوگوں نے اس کو آفیشیلی اور ان آفیشیلی ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. جب تک کہ دوسرے ممالک بھی اس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، ہماری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوں گے اپنے پوائنٹس پہ، تب تک یہ چیزیں جو ہے آپ کو اس طرح دیکھنے کو ملتی رہیں گی. عالمی میڈیا میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مظلوم اور فلسطینیوں کو ظالم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. دیکھیں ایک زمانے میں نا امریکہ اور افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا سید منور حسن نے اس پہ ایک بیان دیا تھا کہ سوئی نظر آتی ہے، ٹینک توپ نظر نہیں آتا. بات یہ کہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے اور یہ بغیر وردی کے ہیں. تو اب ہر بار یہی ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ مسلمان، جہاں پہ بھی حالانکہ ہیں مسلمان مظلوم، افغانستان میں بھی مظلوم تھے اور آج فلسطین میں بھی مظلوم ہیں. صحیح ہے، اب مسلمان مظلوم ہیں، وہ اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری میڈیا تو پھر اس کو سپورٹ کر رہی ہے. جو اسلامی ممالک ہیں ان کی میڈیاز بھی سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن جو عالمی جتنی بھی میڈیا ہے نا، وہ ہمیشہ امریکہ کے کہنے پر ہی چلتی ہے اور ان کے مطلب جو وہ کہیں گے اس حساب سے ہی چلتی ہے. تو وہ یہی شو کراتی رہے گی کہ بھائی فلسطینی دہشت گرد ہیں، حماس دہشت گرد ہے، اور جو باقی جو اسرائیل کی جو فوج ہے، کیونکہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے تو وہ کچھ بھی غلط کرتے رہیں، وہ مظلوموں کو مارتے رہیں، بچوں کو مارتے رہیں، عورتوں کو قتل کرتے رہیں، وہ جو ہے دہشت گرد نہیں ہو سکتے، وہ مظلوم رہیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا، اسرائیل کی جانب سے قبضہ کیے جانا اور بار بار اس طریقے سے ظلم جو ہے وہ ڈھائے جانا، وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا چاہتا ہے اسرائیل؟ اسرائیل کیا چاہتا ہے یہ تو اسرائیل کو ہی پتہ ہوگا بیٹر. دیکھیں اس کے پیچھے تو یہودی جو ان کے جو نظریات ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا وہ امت مسلمہ کی ہے. دیکھیں ہمیں اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے. ہمارا اپنا اتحاد مضبوط جب تک نہیں ہوگا، دیکھیں ابھی بھی وہی سچویشن ہے کہ اسرائیل اتنا کچھ کر رہا ہے، امریکہ اس کو کھلے عام جو ہے بیگ دے رہا ہے، کینیڈا اس کو کھلے عام بیگ دے رہا ہے. ہمارے لوگ کہاں پر ہیں؟ ایک ایران اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس میں بھی یہ مسائل ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ اب وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ بریلوی، اس طریقے سے اب جب تک ہم ڈیوائڈ ہوتے رہیں گے نا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس اتنی بڑی پاور ہے، سعودی عرب ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی پاور ہے ہمارے پاس، ترکی ہے. پاکستان کو اس پہ پاکستان کا بھی کوئی خاص اسٹینس اس پہ نظر نہیں آیا مجھے. پی ایم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بٹ وہ میرے حساب سے تو وہ بیکار ہی کیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، جو سیلفیاں لے رہے ہیں، وہ وہی کرتے رہیں، وہ بہتر کر رہے ہیں میرے خیال. اچھا جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے سٹانس اپنا لیا نہیں ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں نا لوگوں سے بات کر کے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل میں کانفلکٹ کیا ہے یا ایکچوئل میں پرابلم کیا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے، لوگوں کو اس طریقے سے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ ہاں اویئرنیس کی کمی تو ہے، اور اویئرنیس کی کمی کیوں نہ ہوگی؟ اب ہمیں تو مسائل میں پھنسایا ہوا ہے نا. اب ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ اب مجھ جیسے بندے کو چلے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہاؤ نو تو ہے اس بارے میں، کیونکہ ایک تو یہاں پر کچھ تنظیمیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے اسلامی جمعیت طلبہ بھی پرسوں کی بات ہے میرا خیال، یہاں پہ انہوں نے پروگرام کرایا، تو ان کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چل گئیں کہ یار یہاں پہ پروگرام ہوا تو کس حوالے سے ہوا، پھر وہاں سے کچھ چیزیں بھی پتہ چلی. لیکن نارمل لوگوں کو یا کچھ بچوں کو اس لیے بھی نہیں پتہ، ان کے اپنے مسائل اتنے گھروں کے مسائل ہیں لوگوں کے. یہاں پہ اب ہمارے شہر کے اور ملک کے مسائل کیا ہیں؟ گٹروں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ باہر کی عالمی سطح پہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کو معاف کر دیا گیا ہے. کرنسی، معیشت، پیسے کمانے کے پیچھے ساری زندگی اسی میں لگا دی ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے اس بارے میں. یہی وجہ ہے میرا خیال کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم بات کر رہے تھے اور بڑی تفصیلاً بات کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک اویئرنیس نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اویئر نہیں کیا جاتا، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں اس طریقے سے الجھا کر رکھا جاتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے. مزید جو اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مجھے بتائیے گا یہ جو کانفلکٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم جس طرح کے ہم حالات چل رہے ہیں، اگر ہم تقریباً یہ نصف صدی کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے وہ ہمارے قبلہ اول پہ جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے. اب ہمارا تو جو ہے بحیثیت مسلمان جو ہے وہ پہلے دن سے یہی جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے اس کے لیے جدوجہد کریں.
پھر اس کے بعد دیکھیں ایک تو انہوں نے قبضہ کر لیا, اس کے بعد جو ہے وہ فلسطینی عوام پہ مستقل جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے ان کو کہہ لیں کہ نصف صدی سے جو ہے وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے, وہاں پہ ہر طریقے سے جو ہے ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. لیکن اگر اس میں ہم جو ہے وہ اپنا جو ہمارا مغربی میڈیا ہے صحیح ہے, کیونکہ وہی سب سے زیادہ جو ہے پوری ورلڈ میں جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کا اس میں کردار جو ہے وہ سمجھیں نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح ہے, وہ ہر اس میں جو ہے اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, تو جب بھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. اور اگر فلسطین کی طرف سے جو ہے وہ کچھ مجاہدین کی طرف سے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اسرائیل پہ جو ہے وہ کچھ حملہ کیا جائے یا کچھ کیا جائے, تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی آپ موجودہ واقعی دیکھیں گے کہ جس میں جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین نے جو ہے وہ اسرائیل پہ جب حملہ کیا ہے, تو جو اسرائیلی جو اس میں جو ہے ان کی جو ہلاکتوں کی ایک پوری ایک رپورٹ آ رہی ہے وہ تو بہت کم ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بنسبت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین میں جو ان کی بمباری ہوئی ہے اس میں جو ہے اب تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں, اور اس پہ بھی جو ہے مورد الزام جو ہے وہ فلسطینی عوام کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے. تو بحیثیت مسلمان تو ہمارا یہ جو ہے وہ قومی فریضہ ہے, ہمارا جو ایک فریضہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان آپ کو لگتا نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے لڑ نہیں پاتے ہیں عالمی دنیا کے سامنے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہماری لیکنگ ہے یہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو خیر ہماری جو ہے وہ بہت بڑی لیکنگ ہے, اور اس کی اگر ہم وجہ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی جو ہے بڑے اسلامی ممالک ہیں, چاہے آپ سعودی عرب دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ پاکستان دیکھ لیں, صحیح ہے, تو ان کے اپنے اپنے جو ہے وہ سب اپنے اپنے بلاکس میں چل رہے ہیں, سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. وہ جو ہے وہ امت مسلمہ کا نہیں سوچتے, وہ خالی اپنا سوچتے ہیں, ان کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہے. تو وہ آپ صرف اس بات سے دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی اب تک جو ہے حالانکہ مسلمان ممالک کو جو ہے وہ اصولاً یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ہے اب تک جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج دیتے, لیکن ابھی تک خالی انہوں نے جو ہے ایک مذمت کے علاوہ جو ہے اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا بیان نہیں دیا ہے, اور مذمت بھی انہوں نے جو ہے وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر کیا. ابھی بھی وہ یہ اس بات پہ ہیں کہ معاملے کو جو ہے واپس ختم کر دیا جائے, جبکہ بحیثیت مسلمان ہم نہیں یہ سمجھتے کہ اس معاملے کو تب تک جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک بیت المقدس کی جو ہے وہ آزادی نہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اس مسئلے کو جو ہے وہ مکمل طور پر پرماننٹلی جو ہے اس کا سلوشن نکلنا چاہیے, اور عالمی سطح پر ہم لوگ اپنا مقدمہ اس لیے بھی لڑ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. باقی تمام رپورٹس آ جاتی ہیں, لیکن جب بات کی جاتی ہے مظلوم مسلمانوں کی, وہاں پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ لیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جانب سے مذمت تو کی جا رہی ہے, لیکن اس طریقے کے کوئی ٹھوس اقدامات ابھی تک نہیں اٹھائے گئے ہیں جس سے جو ہے وہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہم جو ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پیلسٹائن فاؤنڈیشن پاکستان کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو آپ لوگوں کی فاؤنڈیشن ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں. اور جو فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان ہے, ہم 2008 سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فلسطین کاز کے لیے عوام کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنا, عوام کو بتانا کہ جو وہاں پر دیکھیں وہاں کوئی 75 ایئرس سے جو اسرائیل کا ایک ناجائز قبضہ ہے, تسلط ہے, اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے, جاریت ہے, اور اس کے اوپر عوام کی سینٹیمنٹ کو بنانا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں. اور وہ مدد کیوں کریں؟ کیونکہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کا ایک پارٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فادر آف دی نیشن, انہوں نے جب اسٹرگل تھی پاکستان کی یہاں سب کانٹیننٹ میں, تو 1920 میں سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے اوپر آواز اٹھائی, اور پھر ہر سال ہم نے دیکھا کہ 1920 سے مسلسل جب بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا تھا تو قائد اعظم خود اس میں فلسطین ریزولوشن دیتے تھے. اور سب سے اہم ترین بات کہ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد لاہور جو قرارداد پاکستان کہلاتی ہے وہ آئی, تو اس کے فوراً ہی ساتھ قرارداد فلسطین پیش کی گئی. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا شروع سے کہ پاکستان اور فلسطین کا یہ رشتہ ہے. تو اسی قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے, عوام کو اس طرف لانے کے لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں. اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو, اور اس اویئرنیس کے ذریعے ان مظلوموں کی حمایت ہو سکے, ان مظلوموں کی داد رسی ہو سکے, اور جو ظالم ہے ظالم کی شناخت ہو تاکہ ظالم کو ظالم کہا جائے, مظلوم کو مظلوم کہا جائے. اچھا, ہم لوگ جیسے آپ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے فلسطینیوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کے خلاف ان پر بات ہو رہی ہے. آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بیسک کانفلکٹ ہے کیا جس کی حل کی طرف معاملہ نہیں جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بنیادی جو کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فلسطین ہے جو سرزمین فلسطین ہے, انبیاء کی سرزمین ہے,
وہاں پر باہر سے لا کر یورپ سے، افریقہ سے، ایسٹ یورپ سے، وہاں سے صہیونیوں کو لا کر بسایا گیا. اس کی پلاننگ 1896 میں کی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں 1948 کوئی 50-52 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے اس کو اچیو کیا. ان کا ٹارگٹ تھا دنیا بھر سے لا کے صہیونیوں کو وہاں بسایا جائے. ایک ملک کے اندر ایک دوسرا ملک بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بیسک کانفلکٹ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر آؤں، آپ میری اچھی پذیرائی کریں، کھانا کھلائیں، سب کچھ کریں، اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ آپ اس گھر کے 5 کمروں میں سے 4 میرے ہیں اور 1 کمرہ آپ کا ہے، تو کیا آپ یہ قبول کریں گی؟ آپ نہیں کریں گی. آپ کہیں گے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو فلسطین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ باہر سے لا کر وہاں پر ان کو بسایا گیا. کیونکہ 1948 تک فلسطین کے اندر دیکھیں یہودی بھی رہتے تھے، مسیحی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے. یہ سارے فلسطینی تھے. ان کو پیلسٹینین عرب کہا جاتا تھا اور یہ فلسطین کے جھنڈے کے نیچے رہتے تھے. کرنسی فلسطین کی استعمال کرتے تھے، یعنی فلسطینی ٹائٹل تھا. لیکن انہوں نے باہر سے لا کر بسایا اور مقامی لوگوں کو گھر سے نکال دیا. 15 مئی 1948 کو 8 لاکھ فلسطینی ایک دن میں گھر سے نکال دیے گئے. وہ آج جلا وطن ہے. میں ان سے ملا ہوں مختلف جگہوں پر. وہ مائیں 80-90 سال کی ان کی ایج ہے ان ماؤں کی. وہ گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی جب وہ فلسطینیوں کو نکالا جا رہا تھا گھر سے، ان کی مسلمانوں سے اتنی امیدیں وابستہ تھیں، اپنے جو عرب حکمرانوں سے، مسلمانوں سے، کہ وہ اپنے گھروں سے جب ان کو نکالا جا رہا تھا تو گھر کے جو مویشی تھے، جانور تھے، وہ ان کو 1 ہفتے کا چارہ ایڈوانس میں ڈال کر آئے تھے. تو ان کو یہ امید تھی کہ بس یہ ابھی ہنگامہ ہوا ہے، ہم 1 ہفتے میں شاید واپس آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو یہ مسلم دنیا ہے ہمیں ریسٹور کر دے گی. تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ان کو نکال دیا گیا. آج وہ 70 سال سے بے گھر ہیں. ان پر ظلم ہے، ان پر تشدد ہے. ان کے بچے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کی خواتین کو برہنہ کر کے سڑکوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ بدترین سفاکیت کی وہاں پہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں. تو بیسک کانفلکٹ ہے کہ جو جس کی چیز ہے اس کو دی جائے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے. سارے فلسطینیوں کو واپس آنا چاہیے. وہ فلسطین میں رہیں. جو باہر سے آئے ہیں وہ واپس جائیں. جو جرمنی سے آیا ہے، جو اٹلی سے آیا ہے، جو سوئٹزرلینڈ سے آیا ہے. اور اگر یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وسیلے سے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسرائیل بنانا بہت ضروری ہے تو سوئٹزرلینڈ میں بنا دیا جائے، امریکہ میں بنا دیا جائے، برطانیہ میں بنا دیا جائے، فرانس میں بنا دیا جائے. بہت ساری دنیا کے اندر جگہیں موجود ہیں. آسٹریلیا میں بنا دیا. بہت سی جزیرے خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہاں بنا دیا جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہودیت کے مخالف نہیں ہیں. ہم اس پولیٹیکل ایشو پر ہیں کہ آپ نے جب کسی کا رائٹ چھین لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ ہم اس کو واپس دلوائیں گے. ہماری یہ اسٹرگل ہے. اچھا، جیسے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ اتنا ظلم اور زیادتی سفاکیت ہو رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں ان میں شامل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے اگر کوئی بھی سانحہ کہیں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو عالمی میڈیا پر یا جو ہماری پوری ایک کہہ لیں آپ عالمی برادری ہے، بڑی زور سے ایک آواز آتی ہے. لیکن یہ والا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر ہمیں ہر طرف سے صرف خاموشی سنائی دے رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ کہ یہاں پر حقوق وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے ہاں ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں فلسطین میں ہیومن رائٹس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کشمیر میں ہیومن رائٹس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. افغانستان، عراق، یمن، لبنان، سیریا، جتنے بھی یہاں قتل و غارت ہوتی رہے، ان کے ہیومن رائٹس پہ ان کو کوئی، ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ان کے اپنے ویسٹرن ورلڈ میں کوئی جانور کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اینیمل رائٹس ہیں. ایک وہ چارٹر آف رائٹس لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی تو کوئی بات ہی یہاں پر، یہ بات پیس ہیومن رائٹ سے اوپر کی ہے. جسٹس کی بات ہے کہ فلسطینی کیا چاہتے ہیں، جسٹس چاہتے ہیں، ان کی چیز ان کو دی جائے. اور جہاں تک آپ نے جو دوسری ہماری بات کا پہلو ہے آپ کی بات کا کہ بہت شور شرابہ ہوتا ہے، حمایت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. دیکھیں ہمیشہ اسرائیل ان کو مارتا رہا ہے، بمباری کرتا رہا ہے، ظلم کرتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا ہے. لیکن اس مرتبہ تاریخ ساز ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کبھی فراموش نہیں ہوگا. جو یہ ہفتے کے دن وہاں پر آپریشن ہوا ہے، 4 گھنٹے کا آپریشن ہے، جس میں یہ فلسطینی مزاحمت ہے، جہاد اسلامی فلسطین ہے، حماس ہے، القدس بریگیڈ ہے اور القسام بریگیڈ ہے. انہوں نے جوائنٹ آپریشن کیا ہے. 4 گھنٹے میں 5000 راکٹس فائر کر کے، 5000 راکٹس کہنا آسان ہے لیکن جب فائر ہوتے ہیں، یہ اسٹریٹجیکلی وار کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ واریر زیادہ جانتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. 7 شہروں کو نشانہ بنایا گیا. 1000 سے زیادہ صہیونی مارے گئے. اس وقت جو آفیشیلی جو تعداد ہے، جو میں انسائڈ بتا رہا ہوں، کسی میڈیا پر نہیں ہے، حماس کے ڈائریکٹ ریسورسز سے ہمارے پاس ہے یہ اطلاعات. 100 فوجی اسرائیل کے وہ ہماری مداحمت کے پاس ہیں، جس میں جنرل، کور کمانڈر، بریگیڈیئر، کرنل، میجر رینک کے افسر ہیں. یہ سارے اس وقت وہاں پر قیدی ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہے.
جس کو انہوں نے انجام دیا ہمارے بھائیوں نے, اور اس پر اگر خاموشی ہے تو یہ بہت زیادہ ظلم ہے. اس پر ہونا یہ چاہیے کہ جو عرب دنیا ہے, جو مسلم دنیا ہے, وہ کیٹیگوریکلی فلسطینیوں کی ریزسٹنس کے پیچھے کھڑی ہو, وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو, کہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح امریکہ, یورپ, ہندوستان, یہ سب شیطانی طاقتیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں, اور وہ جو اسرائیل کے جو ناجائز کام ہیں ان کو ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو ہم اپنے جائز کام کو ٹھیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ بات کریں نا کہ جائز کام کو ٹھیک کیوں نہیں کہہ سکتے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو سارے ایک جگہ پر, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں پر امت مسلمہ کے اتحاد کی بات آ جاتی ہے وہاں پر بھی ہمیں خاموشی نظر آتی ہے. ویسے تو ہم باتیں کر لیتے ہیں, ہمارے بہت ساری باتوں پہ ہمارے فتوے بھی آ جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسا کام ہو, مطلب اگر یہ دیکھا جائے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, اس کی روک تھام کے لیے امت مسلمہ کو ایک جگہ پر آنا تو چاہیے, بات تو کرنی چاہیے. وہ بات کیوں نہیں کی جاتی, آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات درست ہے کہ مسلم امہ کو متحد ہو کر کھڑے ہونا چاہیے, اور یہ فلسطین کا مسئلہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کو جوڑ سکتا ہے. لیکن کیوں نہیں جڑتے؟ میں آپ کو ایک مثال سے, یہ امریکہ ہے, اس کی کتنی اسٹیٹس ہیں؟ 52. انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے سب کو یونائٹ کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کو کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کو پارا پارا کر دیا ہے. یہ سعودی عرب ہے, یہ قطر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور ان کو ڈرایا ہے, کہا ہے کہ آپ کی بادشاہتیں چلی جائیں گی, آپ کی حکومتیں گر جائیں گی, اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم آپ کی بادشاہت گرا دیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اب یہ ڈر کے مارے ہمارے بیچارے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے یہ حکمران کسی بڑے کام کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو اس لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو 57 مسلمان ملک ہیں, یہ کیوں یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہو سکتے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتی 57 جو ہے نا یونائٹڈ؟ اگر یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ فلسطین کا مسئلہ رہے گا, نہ کشمیر کا مسئلہ رہے گا, اور ایک دنیا, نئی دنیا ہوگی, اور ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں پر امن ہوگا, سکون ہوگا, جسٹس ہوگا, اور یہ ظالموں کو وہاں پہ جگہ نہیں ملے گی, باطل قوتوں کو جگہ نہیں ملے گی. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہماری اپیل بھی یہی ہے کہ مسلمان ممالک کے حکمران مل بیٹھیں, OIC کا پلیٹ فارم ہے, اس پہ بات چیت کریں, سوچیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ OIC بن سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں اس OIC کو فعال کر سکتے, ایکٹیو کیوں نہیں کر سکتے, اس کو پریکٹیکل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی, ہمیں سیکریفائز بھی کرنی ہوں گی, قربانیاں بھی دینا پڑیں گی, اپنی انا کو مارنا پڑے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ پورے 57 مسلم ممالک کی عوام کو دیکھ لیجئے, آپ سمیت, مجھ سمیت, ہم سب عوام ایک ہی پوائنٹ پر ہیں, ہم سب کی ایک ہی درد ہے, فلسطین کے لوگ مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کا کیا رویہ؟ ہمارے حکمران اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, یعنی ہر حکومت کا یہی حال ہے. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے, اور ہمیں اس کو اپنے عمل سے ہی, اپنی کوششوں سے ہی اس کو درست بھی کرنا ہے, اور ایک صحیح راستے پر بھی چلنا ہے, تاکہ اتحاد قائم ہو, یکجہتی قائم ہو, اور ہم اپنے مسائل کو حل کریں. اچھا, مجھے آخر میں صرف اس بات کا جواب دے دیجیے گا کہ حکومتی سطح پر جیسے ہم بات کر رہے ہیں, پاکستانی قوم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے پاکستان ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, یا کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو؟ دیکھیے بالکل پاکستان کے عوام ہمیشہ سے مسئلہ فلسطین کے ساتھ رہے ہیں, فلسطینی عوام کے ساتھ رہے ہیں, لیکن حکومت بھی, اس نے بھی اچھا اسٹانس ہے. لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں تھوڑا سا کمزور موقف تھا, لیکن کل رات ہم نے دیکھا ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے اپنے اس موقف کی تردید کی ہے, اور کہا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور ظالم ہے, فلسطینی مظلوم ہے. یہ ہماری اسپرٹ ہے. اب یہ اسپرٹ ہے تو ہمیں اس سے اب ایک قدم آگے چلنا ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے التماس کرتا ہوں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین فنڈ قائم کیجیے, یہاں پر فلسطین فنڈ قائم کیجیے, میڈیکل کی ٹیمیں روانہ کیجیے یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے, اور ڈپلومیٹک سطح کے اوپر یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی باتیں مت کیجیے, بلکہ فلسطینیوں کی جو امنگیں ہیں, جو فلسطینی چاہتے ہیں, بھئی ہم کون ہوتے ہیں بتائیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن, جو فلسطینی بھائی چاہتے ہیں ہم وہ بتائیں کہ بھئی ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ ہونا چاہیے. اگر وہ دو ریاستیں چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ. اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے. تو بنیادی طور پر فلسطین فنڈ قائم کیا جائے, ڈاکٹرز کی میڈیکل ٹیمیں روانہ کی جائیں, ڈپلومیٹک سطح کے اوپر فلسطینی ریزسٹنس نے جو یہ گریٹ وکٹری اچیو کی ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. چوتھے نمبر پہ پاکستان میں جو کچھ میڈیا, سارا نہیں, کچھ ہے نام نہاد جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نیریٹو کو چینج کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو مجرم بنا کے پیش کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ نام نہاد صحافی ہیں, یہ آپ جیسے جو اچھے صحافی ہیں, جو خالصتاً جو لوگ صحافی ہوتے ہیں, یہ ان صحافیوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. صحافت کے نام پر یہ دھبا ہے.
یہ الٹا فلسطینیوں کو مجرم بنا کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی خدمت کریں. تو ان کے خلاف پاکستان میں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صابر ابو مریم ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والے جتنے بھی جو بھی سچویشن ہے اور فلسطین کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں اس پر کس طریقے سے جو ہے پاکستان اپنی جو ہے وہ یکجہتی دکھا سکتا ہے اور پاکستان کیسے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عالم دین ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کی اہمیت ہے, جس طرح مسجد نبوی کی اہمیت ہے, اور اسی طرح روئے زمین پر تمام مساجد جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے اس کو وحدہ لا شریک سمجھ کر, تو وہ تمام جگہیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں, بابرکت ہیں. جہاں تک مسجد اقصیٰ کی بات ہے تو اس حوالے سے مسلمانوں کے ہاں جو سب سے زیادہ عقیدت کا جب یہ مرکز بنتی ہے وہ اس وقت بنتی ہے جب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, یعنی کہ حضور خاتم مرتبیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے معراج کا سفر پیش آیا, جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے آپ گئے تو مسجد حرام سے جو زمینی سفر ہے وہ مسجد اقصیٰ تک ہے. مسجد اقصیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو سرزمین معراج ہونے کا اس کو ایک اعزاز حاصل ہے تو اس وجہ سے مسلمانوں کی عقیدتیں وہاں جڑ جاتی ہیں. پھر میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اور معراج کے حوالے سے, بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمارے ذمے لگایا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان سب کا احترام, ان سب کا اکرام اور ان سب پر ایمان مسلمانوں پر واجب ہے. تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے اور ارض الانبیاء اسے کہا جاتا ہے. اب یہاں سے اسی مسجد اقصیٰ کے اسی احاطے میں جسے یروشلم پورا, جسے بیت اللحم بھی کہتے ہیں, بیت المقدس اس کا نام ہے, تو یہ وہ خطہ ہے جہاں سے بیٹھ کر جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوری کائنات پر حکمرانی کی. یہیں سیدنا داؤد علیہ السلام رہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعض تاریخی روایات کے مطابق پہلی ہجرت فرمائی, پھر اس طرف آئے. تو یہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں پھر میں آپ سے بتاؤں کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, سورہ اسراء کی جو میں نے آیت کریمہ جو پہلی آیت ہے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خطے کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مفسرین فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سورہ 3 جو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, تو یہاں جو قسمیہ کلمات ہیں ابتدا کے تو بلاد شام کے حوالے سے ہیں, بلاد فلسطین کے حوالے سے ہیں. تو والتین والزیتون, زیتون سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ اور یہ بیت المقدس مراد ہے. تو یہ جیسے آپ بتا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے بارے میں, اسی کے بعد اسی سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک کیا جاتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل, اگر ایک ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں تو ان کا یہ ہے کہ جیسے اگر اسرائیل نے ایک الگ ملک بننا ہے تو کہیں اور بھی بن سکتا ہے, فلسطین ہی کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے, اسی طرح اسرائیل کا یہ تقاضا ہے, یہودیوں کا یہ تقاضا ہے کہ یہ ہماری مقدس جگہیں ہیں, وہ اس کو اپنے مقدسات میں شامل کرتے ہیں. اب صرف یہودی نہیں, نصرانی بھی اس کو اپنے مقدسات میں شامل کرتے ہیں. ہمارا ان سے سمپل سوال ہے
موجودہ یہودیوں سے بھی اور نصارہ سے بھی کہ آپ دونوں پہلے طے کر لیں کہ یہ کس کا مقدس مقام ہے. ہمیں تو آپ ابھی پیچھے رکھیں, پہلے آپ دونوں طے کر لیں. آپ جسٹیفیکیشن دے دیں ایک دوسرے کو کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سبب ہماری مقدس جگہیں ہیں, چونکہ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی, یہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر اٹھائے گئے, اور یہیں پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعض روایت کے مطابق اتارے بھی جائیں گے, پھر یہیں جو ہے مسیح دجال کو آپ قتل کریں گے. یہ ہماری تاریخ کے مطابق ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں سیدنا زکریہ علیہ السلام, سیدہ مریم علیہ السلام, ان سب کی تبرکات موجود ہیں. تو اسرائیل اس کو نصارہ اس کو اون کرتے ہیں. یہودی ہم سے پہلے ان کے مخالف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں تسلیم کرتے. ہمارے ہاں تو جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس کو میں آپ کو تاریخ کے تناظر میں کہوں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا تو آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ جی جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, یہودی ہوں یا نصرانی ہوں, ان کی چونکہ مقدسات ہیں, تبرکات ہیں, تو مسلمانوں کو پابند کیا کہ ان کو زائرین کی حیثیت سے ان کو آنے دیا جائے. جب صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا اس کے بعد بھی اس معاہدے کو برقرار رکھا کہ زائرین کی حیثیت سے آئیں. تو ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ زائرین کی حیثیت سے آئیں, اپنی عبادات کریں اور چلے جائیں. لیکن اس خطے کو اگر آن کریں گے تو پہلے آپ دو آپس میں طے کر لیں کہ یہ خطہ ہے کس کا. ہمارے پاس تو آپ کی روایات کے مطابق بھی, ان کی روایات کے مطابق بھی, چونکہ ہمارے نزدیک تو جو انبیاء یہود ہیں وہ بھی ہمارے مقدسات میں ہیں, ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. جو انبیاء نصارہ ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم مرتبت پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور حضور ہی کے صدقے ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. اچھا, یہ جو اب ہم موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی, اس کے حوالے سے بتائیے گا, اور پھر بتائیے گا کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیں, یہ تو اگر ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو اس وقت برٹن نے ان کو یہاں جو ہے وہ آباد کروانا شروع کیا. اس سے پہلے تو یہ عربوں کے پاس تھا. تو پناہ گزین کی حیثیت سے ان کو جب پوری دنیا میں مار پڑ رہی تھی, چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے حوالے سے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا. تو یہ مقامی تو یہاں کے نہیں ہیں, یہ آباد ہونا شروع ہوئے ادھر. اس کے بعد انہی مغربی ممالک جنہوں نے ان کو نکالا تھا, جنہوں نے ان کا قتل عام کیا, پھر انہوں نے ان کی مدد کرنا شروع کی, انہی یہودیوں کی. اور ان کی مدد سے انہوں نے تقریباً یہ 1948 یا 47 کے آس پاس انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. پھر عربوں سے جنگ کرنا شروع کی انہوں نے. تو ان کا جو آنا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پناہ حاصل کی تھی, عارضی بستیاں قائم کی تھیں, اب یہ وہاں کے مالک بن گئے. ہمارے ہاں بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے زمینوں کو پرچیز کیا. بھائی پرچیز کیا ہے, اگر ہم بات کو ذرا طول لے جائیں گے تو پھر بہت سی باتیں کھلیں گی. پرچیز تو کیا ہے, لیکن پرچیز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پھر ہم حاکم تسلیم کر لیں. کچھ ہمیں بھی انہی چیزوں کا زمینی حقائق میں اگر دیکھا جائے تو مطلب ہم نے پرچیز تو کر لیا ہے, لیکن اس خطے کے ہم حاکم تو نہیں ہو سکتے, نہ ہمیں حاکم تسلیم کر لیا جاتا ہے اسی دنیا کے اندر. تو اب اگر انہوں نے اس خطے کو پورا اسرائیل ڈکلیئر کر دیا اور فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ فلسطینیوں کا حق ہے اور وہ اپنے حق کے لیے موجود ہے. تو اب فلسطینیوں نے جب اپنی آزادی کی جدوجہد شروع کی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب آپ کہیں کہ کہاں پتھر ہے اور کہاں مشینیں ہیں, تو ان کے پاس ایمانی طاقت موجود ہے. اور یہ جو اچانک یہ جو ہوا ہے حماس کا, تو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہوں گے. بھائی کوئی بھی خفیہ ہاتھ ہے, جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم بربریت سہ رہے ہیں, ان کے بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں, کیا ان کو آپ اتنا بھی حق نہیں دیں گے کہ وہ پتھر مار سکیں, وہ راکٹ مار سکیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے سوشل میڈیا پر یہ جو ہمارے حماس کے یا حزب اللہ کی یہ جو مجاہدین اس طرف گئے ہیں, تو انہوں نے ان کی عورتوں کا, ان کے بچوں کا خیال کیا. بالکل اسلامی جو
اخلاقی دائرے ہیں جہاد کے ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں. یہودیوں کو اس خطے میں اجازت نہیں دی جائے گی. اگرچہ اسرائیل بن گیا ہے, ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ریاستی فارمولہ بھی, بلکہ ہمارے پرائم منسٹر کا بھی یہ بیانیہ ہے 2 ریاستی فارمولہ. ہو سکتا ہے اس کے اوپر بڑے کوئی فیصلہ کریں تو کریں, لیکن یہ ہے کہ یہاں 2 ریاستی فارمولہ نہیں, ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطینی ریاست ہے. وہ پہلے بھی موجود تھی, وہ اب بھی موجود ہے مسلمانوں کے نزدیک. ابھی وہ کمزور ہیں لیکن اللہ انہیں فتح و نصرت عطا کرے گا. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ ان کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے, تو جیسے پہلے بھی یہ تاریخی بات ہو چکی ہے کہ وہ ان کے ٹیمپل ادھر موجود ہیں, ہیکل سلیمانی ادھر موجود ہے. ان کی روایات کے مطابق دجال, مسیح دجال جسے وہ کہتے ہیں, مسیح دجال وہاں آئے گا. اور یہ وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ تاریخی حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے یہ ہے کہ قرب قیامت اس دجال کو باب لط پر, جو بیت المقدس ہی میں ہے, وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. تو ہم بھی وہیں موجود ہیں اور ہم شروع سے ہیں, ابھی بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اور یہ خطہ ہمارا ہے, اس کی برکتوں سے مسلمان کبھی بھی خود کو پیچھے نہیں ہٹائے گا. اچھا, یہ تو آپ نے پوری بات بتا دی. اب ہم اگر امت مسلمہ کی بات کریں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو امت مسلمہ یا جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں ان کو ضرورت ہے, وقت بھی ہے کہ ایک پیج پر آ کے بات کر سکیں, عالمی برادری میں اپنا مقدمہ لڑ سکیں, اپنی بات کو اس طریقے سے رکھ سکیں کہ اگلا بندہ بھی وہ اس پوزیشن پر آ جائے, سننے کی پوزیشن پر؟ دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 57 سے کچھ قریب اور زیادہ اسلامی ریاستیں موجود ہیں. اس میں ایسی اکثریت ریاستیں ہیں جو اکنامکلی کرائسس میں موجود ہیں, جس میں ہماری ریاست موجود ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشی بدحالی ہے اسلامی ریاستوں کی, یہ ہمیں کھل کر کھڑے ہونے کا موقع فراہم نہیں دے رہی ہے. لیکن میں آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ایمانیات پر سودا کر لیں, ہم اپنے نظریات پہ سودا کر لیں. آپ نے خوب یہ بات کہی کہ ایک پیج پر آنا چاہیے اور اسلامی ریاستوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے. پوری دنیا میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ عوام کھڑی ہیں, تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ یہ اسلامی ریاستیں بھی ایک ساتھ کھڑی ہوں گی, اور ہمارے پرائم منسٹر بھی, اور عرب ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں یا شہزادے ہیں اور دیگر اسلامی ممالک کے, وہ بھی ایک پیج پر آئیں گے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں, سب سے پہلے ان کا بیان آیا, تو یہ امت مسلمہ کے لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج پر, کہ جب انہوں نے, حالانکہ حماس اگر دیکھا جائے تو فقہ کے حوالے سے, مکتب کے حوالے سے حماس کا تعلق اہل سنت سے ہے, لیکن سب سے پہلے اس کی حمایت جو ہے وہ ایران نے کی ہے, ایرانی صدر نے کی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح حماس ہو یا حزب اللہ ہوں, یہ سب وہاں ایک پیج پر ہیں. پوری دنیا میں بھی مسلمان انشاءاللہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں وہ ایک پیج پر ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران قریشی صاحب موجود ہیں. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اس لیے مسلمانوں کے دل میں اس جگہ کے لیے خاص عقیدت اور اہمیت پائی جاتی ہے. اس وقت فلسطینی مسلمان نہ صرف اپنا بلکہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. وقت ہے اتحاد کا. تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عالمی برادری کو بھی بتا سکے کہ مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں, فلسطین پر ہونے والے مظالم اور بربریت کو کس طریقے سے بند ہونا چاہیے, کس طریقے سے اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے, اور کس طریقے سے فلسطینی غریب چھوٹے معصوم بچے اور ان کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سفر کر رہی ہیں. بین الاقوامی قوانین کے حساب سے آباد کاری غیر قانونی بھی ہے. پاکستانی حکمرانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کریں, اپنا موقف اور واضح کریں, اور پاکستانیوں کو بھی بتائیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور کس طریقے سے اس مسئلے کے حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.